बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें फ़लस्तीन और इसराइल के ऊपर हैं, और फ़लस्तीन के अंदर इसराइल जो जुल्म कर रहा है और ज़्यादती कर रहा है, इसे न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि हर दर्द दिल रखने वाले इंसान का दिल खून के आंसू होता है। सवाल ये पैदा होता है कि चंद मुट्ठी भर यहूदी इतनी कसीर तादाद में बसने वाले मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं, और मुसलमान जो है बिल्कुल ख्वाब खरगोश के अंदर सोए हुए हैं। और इस वाक़े के पीछे क्या है? बुनियादी तौर पर यहूदी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका मसीहा आएगा, और अरब के ऊपर जहाँ पर उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में और उसके बाद के अदवार में हुकूमत की थी, उस तमाम इलाके के ऊपर उनकी हुकूमत कायम करेगा। उनका नज़रिया ये है कि दरियाए नील से लेकर दरियाए फरात तक ये सारा इलाका हमारा है, और इस पर कब्ज़ा करने के लिए वो प्लान बना रहे हैं, और आस्ता आस्ता फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करके पूरे फ़लस्तीन को हड़प करना चाहते हैं, और उसके बाद उनका प्रोग्राम दीगर अरब ममालिक के ऊपर कब्ज़ा करने का है। और ज़ाहिर है इसी दौरान जो है उनका मसीहा जो है वो आएगा। उस मसीहे के बारे में मैं इतना कह दूं कि इससे मुराद दज्जाल है। दज्जाल आएगा जो कि यहूदियों में से होगा। इसलिए मैंने मुनासिब ये समझा कि दज्जाल कौन है, कब आएगा, कैसे आएगा, इस्लाम के इसके बारे में क्या नज़रिया है, और उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, मुसलमानों की, यहूदियों की, ईसाइयों की मुख्तलिफ जंगी होगी, और ये तमाम मामलात का मरकज़ जो है यही सरज़मीन होगी। और अहादीस मुबारका के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तमाम निशानियाँ बता दी हैं। तो आज से मैं ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि वो तमाम वाक़यात किस्त वाइज आपकी खिदमत के अंदर पेश करूँ, और जब वो सारे वाक़यात आप अपनी नज़रों से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो मशरिक़ वस्ता का ये नक्शा जो आज बन रहा है ये आपके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। आज सर मैं एक हदीस शरीफ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो दज्जाल के बारे में है। हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई, और उसके बाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें एक खुतबा इरशाद फरमाया, और उसके अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास ईसाइयों में से एक शख्स तमीम दारमी नामी आया, और उसने मेरे हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गया। उसने मुझे एक वाक़या बताया। वो वाक़या जो था वो उन बातों से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है जो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तमीम दारमी ने कहा कि हम 30 अफराद, जिनमें से कबीला बनी लख्म और कबीला बनी जज़ाम के अफराद शामिल थे, ये 30 अफराद हम समुंदर में जहाज के ऊपर सफ़र कर रहे थे। दौरान सफ़र हवाएं तेज़ हुई और उसने हमारे जहाज को सही रास्ते से हटा दिया, और 1 माह तक तकरीबन हम समुंदर के अंदर इधर उधर भटकते रहे, यहाँ तक कि एक साहिल के करीब पहुंचे तो वहां पर एक जजीरा था, तो हम छोटी कश्तियों में सवार होकर उस जजीरे में दाखिल हो गए। जजीरे में हमने एक अजीब और गरीब किस्म का जानवर देखा, ऐसी मखलूक देखी कि जो बहुत अजीब और गरीब थी। मोटे मोटे बाल थे और लंबे बाल उस पर थे,
اور بالوں کے اندر اتنا وہ بھرا ہوا تھا بالوں سے کہ اس کا اگلا اور پچھلا حصہ نہیں نظر آتا تھا، نہیں پتہ چلتا تھا اس کا منہ کون سی جگہ میں ہے اور اس کا پچھلا حصہ کون سا، بالکل بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم پریشان ہو گئے، ہم نے کہا تو کیا بلا ہے، کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ تو ہم نے کہا جساسہ کیا بلا ہے، تو کوئی شیطان ہے یا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، اور اس سامنے جو بلڈنگ ہے اس کے اندر ایک شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ ہم وہ خانقاہ سی تھی، اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے، ہم نے دیکھا کہ ایک لمبا موٹا تازہ مضبوط جسم والا آدمی جو ہے وہاں موجود ہے، اور ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں تک زنجیروں کے ساتھ باندھے ہوئے، مضبوطی کے ساتھ۔ ہم نے اسے دیکھا تو ہم نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے، تو کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے چھوڑو، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تو ہم نے کہا ہم عرب ہیں، اس طرح سفر کر رہے تھے، ہماری کشتی جو سمندر کے اندر ہمارا جہاز بھٹک گیا، ہمیں جزیرے پہ آئے تو یہاں پر ہمیں وہ بلا ملی جس کے اوپر اتنے بال تھے کہ نہ اس کا اگلا ایسا معلوم ہوتا تھا نہ پچھلا ایسا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام جساسہ ہے، اور ساتھ ہی اس نے ہمیں تیرے پاس بھیجا کہ تو ہمارا انتظار کر رہا ہے، اب بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے کھجوروں کے باغات کھجوریں دے رہے یا نہیں دے رہے؟ ہم نے کہا کہ بیسان کے کھجوروں کے باغات تو کھجوریں دے رہے ہیں۔ اس نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ، اچھا پھر اس نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ عنقریب ایک وقت آئے گا کہ اس کے باغات کھجوریں نہیں دیں گے۔ پھر اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ بحیرہ تبریہ کی جو جھیل ہے اس کے اندر پانی ہے؟ ہم نے کہا پانی سے لبالب بھری ہوئی ہے، بہت پانی ہے۔ اس نے کہا عنقریب ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ زغر کا چشمہ جو ہے اس کے اندر پانی موجود ہے، اور لوگ جو ہے اس پانی چشمے سے زمینوں کو کاشتکار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ عنقریب ایک وقت آئے گا اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم عرب ہو تو عرب جو امی ہیں ان کے نبی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ امیوں کا جو نبی عرب میں اس کا ظہور ہو چکا ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، اور مکہ معظمہ سے انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت بھی فرما لی ہے، اور عربوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی ہے اور ان کو فتح بھی حاصل ہو گئی۔ اس نے کہا کہ عربوں کو چاہیے کہ ان کی اطاعت قبول کر لے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا بالکل ہو چکا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اب تمہیں بتاتا ہوں اپنے بارے میں، میں مسیح دجال ہوں، عنقریب کسی بھی وقت مجھے نکلنے کا حکم ہوگا تو میں نکل جاؤں گا، اور 40 دن تک میں پوری روئے زمین کا چکر لگاؤں گا، سوائے 2 شہروں کو میں ہر جگہ داخل ہوں گا، اور وہ 2 شہر مکہ اور مدینہ منورہ ہیں۔ اس کے اوپر فرشتے کھڑے ہیں اور جو مجھے وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے راستوں پر بھی فرشتوں کے پیرے ہیں جو مجھے وہاں پر داخل نہیں ہونے دیں گے، باقی ہر جگہ جو ہے میں جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا، اور حضور علیہ السلام یہ بیان کر کے ممبر پہ وہ مار رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں جو ہے دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ایک حدیث شریف ہے، میں نے پہلے درس میں آپ کو ابھی یہ بتا دی ہے، اگلے جو دروس ہوں گے ان میں مزید نشانیاں دجال کی بتاؤں گا۔
تو یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. ایک جساسہ کا، یہ کیا ملا ہے. دوسرا بیسان کے باغات کا، کہ وہ ان کے کھجوروں کے اندر پھل موجود ہے. اور دجال نے کہا جب میرے نکلنے کا وقت ہوگا تو میں اس وقت نکلوں گا جب اس کا پھل دینا وہ بند کر لیں گے. تیسرا فرمایا کہ تبریہ کی جو جھیل ہے اس کا پانی خشک ہو جائے گا تو میں نکلوں گا. اور چوتھا اس نے بتایا، اس کو تھوڑا سا کٹنے شاید. یہاں پر ایک تو جساسہ کا ذکر ہوا ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب جانور ہے اور جس پر اتنے بال ہے کہ اس کا اگلا پچھلا ایسا نظر نہیں آتا کہ منہ کدھر ہے اور اس کی پیٹھ کدھر ہے، دم کدھر ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. ایک جو ہے بتایا گیا کہ جو بیسان کا باغ ہے وہ اس وقت تو کھجوریں دے رہا ہے، لیکن عنقریب جب دجال کے خروج کا وقت آئے گا تو اس کو کھجوریں وہ بند کر دے گا، کھجوریں نہیں پیدا ہوں گی. بحیرہ تبریہ دوسری جھیل ہے جو اس وقت تو پانی سے لبالب بھری ہوئی ہے، لیکن جب دجال کے خروج کا وقت آئے گا اس وقت جو ہے اس کا پانی خشک ہو جائے گا. اور تیسرا فرمایا زغر جو چشمہ ہے اس کے پانی سے زمین جو ہے سیراب ہو رہی ہے، تو جب اس کا پانی کم ہو جائے گا اور زمین سیراب نہیں ہوگی تو دجال کے خروج کا یہ وقت ہوگا. اب یہاں پر 2 باتیں ہماری سمجھ میں آئیں. ایک، دجال کے ساتھ جساسہ لازمی ہوگا، جہاں دجال ہوگا وہاں جساس ہوگا. دوسرا، دجال اس وقت نکلے گا جب بحیرہ تبریہ کا پانی ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. دوسرا، بیسان کا باغ کھجوریں نہیں دے گا. اور تیسرا، زغر جو ہے چشمہ، اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس وقت دجال کے خروج کا وقت ہوگا. اب میں ان کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ناظرین، بیسان جو ہے یہ ایک کھجوروں کا باغ تھا اور کھجوروں کی وجہ سے یہ علاقہ مشہور تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسے مسلمانوں نے فتح کیا تھا. اس کے پہلے یہ رومی حکومت کے پاس تھا، اور اب جو ہے 1948 سے پہلے یہ اردن کے پاس تھا، اور 1948 میں اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور بیسان کا جو علاقہ اور باغات ہیں یہ جو ہے چلے گئے اب اسرائیل کے پاس. یہ جو ہے دریائے نہر جالوت کے مغربی کنارے میں یہ علاقہ واقع ہے. اب اس میں کھجوریں ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں بہت خوبصورت تبصرہ جو ہے علامہ ابو عبداللہ حموی نے معجم البلدان کے اندر کیا ہے. آپ تعریف فرماتے ہیں کہ میں بیسان میں گیا اور اسے دیکھا. یہ علاقہ کھجوروں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن مجھے وہاں پر صرف 2 کھجوروں کے پرانے درخت نظر آئے، اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی. اور علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے نہیں ہیں، وہ 500-600 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ وہاں کے جو کھجوروں کا باغات تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں اور وہ عام کھجوریں اب پیدا نہیں ہوتی ہیں. دوسری جو دجال کے نکلنے کی نشانی تھی وہ بحیرہ تبریہ تھی، جسے تبریہ جھیل کہا جاتا ہے، اور اس کو گلیل جھیل بھی کہا جاتا ہے. اور اس جھیل کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی کے کنارے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے مشہور واعظ جو ہے اسی جھیل کے کنارے ہوتے تھے. ناصرہ نامی بستی بھی اس جھیل کے قریب واقع ہے، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جاتا ہے.
اور یہیں پر یہ جو تبریہ شہر ہے یہ بھی اس جھیل کے قریب واقع ہے، اور یہ یہودیوں کے 4 مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ اس وقت جو ہے بحیرہ تبریہ کی پوزیشن یہ ہے کہ اسرائیل کو جو میٹھا پانی ملتا ہے اس میں سے اکثر اس کا انحصار اسی تبریہ جھیل کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 21 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے، اور گہرائی اس کی 43 میٹر ہے، اور اس کا پانی جو ہے خشک ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پانی کا زیادہ تر انحصار دریائے اردن پر ہے، اور دریائے اردن خشک ہو رہا ہے، اور جب دریائے اردن خشک ہو رہا ہے تو بحیرہ تبریہ بھی خشک ہو رہا ہے، اور ماہرین ارضیات اس سلسلے میں انتہائی پریشان ہیں۔ اب جو ہے بحیرہ تبریہ کے اندر پانی اتنا خشک ہو گیا کہ نیچے سے جزیرہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو جب یہ بالکل کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو دجال جو ہے فوراً اس کا جو ہے خروج ہوگا اور وہ نکل جائے گا۔ یہ دوسری نشانی دجال کی اس حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے۔ تیسری نشانی جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ زغر کا چشمہ ہے۔ اب زغر کا جو چشمہ ہے یہ دریائے اردن کے پاس جو ہے واقع ہے، بحیرہ مردار کے کنارے، اور بحیرہ مردار جو ہے اس کو ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ سمندر ہے جس کا باقی کسی سمندر کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ اصل میں اس کے بننے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم جو انتہائی بدکار تھی اور ان کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ان کی زمین اوپر کی نیچے ہو گئی، اور اس عذاب کی وجہ سے وہ زمین جو ہے نیچے دھس گئی۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کے اندر جہاں بھی ہم سطح کسی چیز کی اونچائی ناپتے ہیں تو سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے، تو گویا سب سے نیچی جگہ سطح سمندر ہے اور اس سے اوپر ہوتا ہی ہے، لیکن یہ والی جگہ جو ہے یہ بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے، یہ سطح سمندر سے بھی 400 میٹر نیچے ہے، یعنی باقی سمندر اوپر ہیں اور یہ جو ہے نیچے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ زغر جو ہے یہی ڈیڈ سی ہے، یہی بحیرہ مردار زغر ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کے مشرقی کنارے پر ایک چشمہ ہے جس کا نام زغر ہے، تو اگر وہ چشمہ ہو تو اس کا پانی بھی خشک ہو گیا ہوگا یا ہونے کے قریب ہوگا، اور اگر ڈیڈ سی ہے تو وہ تو یقیناً خشک ہو رہا ہے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ دریائے اردن کا جو پانی ہے وہ پہلے جھیل کے اندر جاتا ہے جو جھیل تبریہ ہے، اور اس کے بعد وہ ڈیڈ سی کے اندر جاتا ہے، اور دریائے اردن خود خشک ہو رہا ہے، اور خشک ہونے کی وجہ سے بحیرہ تبریہ بھی خشک ہو رہی ہے اور ڈیڈ سی بھی خشک ہو رہا ہے۔ اور اب تو پوزیشن یہ ہے کہ 1990 کے اندر اس کے اندر جو ڈیڈ سی ہے اس کے پانی اتنا خشک ہو گیا کہ 90 جو ہے اس کے اندر گڑھے نظر آنا شروع ہو گئے، اور اب جو ہے اس کے اندر 300 سے زیادہ گڑھے فلسطین والی سائڈ پر صرف ہیں، اردن والی سائڈ کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ جو ہے فلسطین اور اردن کو تقسیم کرتا ہے دریائے اردن اور یہ ڈیڈ سی۔ اور یہ جو ہے ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ 1950 تک اگر یہی سپیڈ رہی تو یہ ڈیڈ سی جو ہے بالکل خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا یا ختم ہو جانے کے قریب ہوگا۔ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سطح سمندر سے نیچے ہے، سطح سمندر جو ہے اس سے قریب کا جو سمندر ہے بحیرہ احمر ہے وہ 400 میٹر سے اونچا ہے، اور یہ والا نیچے ہے، یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے بنا ہے۔ تو اب جب یہ خشک ہو رہا ہے تو اسرائیل کی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو بحیرہ احمر ہے وہاں سے پانی کی پائپ لائنیں لے کر
اس کے اندر ڈالی جائیں اور اس سمندر کا پانی اس کے اندر شامل کیا جائے تاکہ اپنی جگہ پہ یہ قائم رہ سکے۔ تو یہ پوزیشن اس وقت فلسطین اسرائیل کی ہے کہ جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں دجال کی اس سرزمین کے متعلق وہ پوری ہو چکی ہیں، اور جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے وہاں کا نقشہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ عجیب و غریب جانور جو تھا اس کا نام جساسہ تھا، اور جساسہ جاسوس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دجال تھا اس کے ساتھ ہی انتہائی اعلیٰ درجے کا اس کا جاسوس تھا، جو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ دجال کے ساتھ جاسوسی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی جاسوسی کا نیٹ ورک جو ہے وہ اسرائیلی جو تنظیم اسرائیل کا جو محکمہ ہے موساد، وہ جاسوسی کا دنیا کے اندر سب سے مضبوط ترین نیٹ ورک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو سب سے مضبوط ترین نیٹ ورک ہے وہ امریکہ کی CIA ہے، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں ایک ہیں، دونوں یہودیت کے نمائندے ہیں، دونوں دجال کے پیروکار ہوں گے، اور دونوں جو ہے دجال کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور انہی میں سے دجال کا ظہور ہوگا، کیونکہ باقی وہ نشانیاں جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا پوری ہو گئی ہیں۔ اور اس جاسوسہ والی بات کو بھی موساد کے ساتھ اور CIA کے ساتھ لگائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے پاس اتنا مضبوط جاسوسی کا سسٹم ہونا اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دجال عنقریب آنے والا ہے، کیونکہ سسٹم انہوں نے تیار کر لیا ہے، بس اس کے آنے کی دیر ہے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں اندر یہی اس کی تشریح تھی۔ آگے میں اگلے جو لیکچر ہے اس کے اندر مزید میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نشانیاں بتائی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔